बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, तहकीकाती कमीशन ने ब्रॉडशीट रिपोर्ट मुकम्मल करके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भिजवा दी है। इस रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कहा मुलाकात की। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस समेत दिन भर के जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, ब्रॉडशीट तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब को भिजवा दी है। बहुत सारे अहम इंकशाफात सामने आए हैं। क्या देख रहे हैं कि क्या एहतसाब का अमल जो कहीं रुक गया था वो दोबारा से शुरू होगा या मज़ीद कोई शवाहिद सामने आएंगे, मंतकी अंजाम को पहुँचेगा ये रिपोर्ट? देखिए, एक बहुत बड़ा इम्तिहान है रियासत पाकिस्तान का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि वो इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या करते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये 500 सफ़ात की रिपोर्ट है और आप ये समझ लें कि मुझे नहीं पता कि क्या इसके नतीजे सामने निकलेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर इस रिपोर्ट इसके सिर्फ 2-3 जुमले सामने आए हैं, आज ये 500 सफ़ात पे मुश्तमिल है। अगर ये रिपोर्ट कौम के सामने आ जाए, जो कि आ जाएगी यकीनन, तो एक दफ़ा ये मुल्क शायद इसमें जो भी कुछ लिखा है, शायद हम आज भी इस मुल्क, इस रियासत को एक दुरुस्त सिमत में डाल सकें हमेशा के लिए, सिर्फ इस एक रिपोर्ट के ऊपर। सही, ठीक। और ये जो है, ये रिपोर्ट आप समझें कि एक बॉम्ब है, एक भूचाल, एक जलजला, एक बड़ा धमाका पूरी हमारी जो सियासी मंजरनामा है उसमें बहुत कुछ ये ला सकता है। मैं नहीं जानता कि जस्टिस अजमत सईद साहब ने क्या इसमें हतमी तौर पर लिखा है, लेकिन 500 सफ़ात की जो 2-3 बातें सामने आई हैं वो बातें ही काफ़ी हैं बताने के लिए कि आगे क्या कुछ हो सकता है। देखें, जो इसके थोड़े से कहीं याददाश्त में अगर कुछ बात ऊपर नीचे हो जाए तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन चूँकि इसके ऊपर इसमें 12 डब्बों का जिक्र है, जो जिन लोगों को याद है, मेरे ख्याल से कम लोग ऐसे होंगे, ये शायद ऐसे हों उनको याद हो कि एक ज़माने में मैंने इन 12 डब्बों के ऊपर तज़किरा बहुत किया। नहीं, ये हमारी स्टोरी थी, ये हमने ब्रेक की थी। जिस ज़माने में मैं मेरे मुताबिक के उन्वान से एक और चैनल पे प्रोग्राम करता था, ये हमारा स्कूप था। हमारे बड़े अच्छे दोस्त मुर्तज़ा अली शाह लंदन में थे उस वक्त, मैं दुबई से प्रोग्राम कर रहा था, शाहीन साहब भाई भी ऑन बोर्ड थे। ठीक। और ये आप समझें कि एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हमने किया था, मीडिया का एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन था। अहमद नूरानी साहब भी उस वक्त उसी चैनल पे थे, अंसार अब्बासी साहब, हम सारे। अच्छा, अब इसमें हुआ ये था, मैं ये 12 डब्बों का किस्सा सुनाने से पहले आपको बता 2-4 बातें कि क्या इमरान खान कर सकेंगे कुछ? नहीं, मुझे शक है नहीं। उसकी वजह मैं अभी आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब इस पर यकीनन वो क्वारंटाइन में हैं, अल्लाह ताला ने सेहत दे, उनके पास ये रिपोर्ट आ गई होगी और वो पढ़ रहे होंगे और यकीनन उनको पढ़नी चाहिए पूरी रिपोर्ट। ये पाकिस्तान की एक अजब कहानी है। ये मुशर्रफ साहब जब आए 99 में, तो 99 में ये हुआ कि शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब मरहूम, जिनको आइन का जादूगर या जो भी उनका नाम दिया जाता था, तो या जद्दा के जादूगर या जो भी उनको कहते थे। अच्छा, अब मसला ये है कि वो उनको ज़ियाउल हक साहब कहते थे मुर्शिद, ये अयूब खान साहब के भी साथ थे। अच्छा। फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ उनके बड़े बड़े नफीस आदमी, उनसे मुलाकात होती रही, बहुत दफ़ा उनसे गप भी लगी। और मुशर्रफ साहब उन्हें कहते थे बॉस, ज़ियाउल हक कहते थे मुर्शिद, अयूब खान साहब क्या कहते थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमेशा जो है वो आइन में से कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकालते थे जिसके नतीजे में मार्शल्ला जो है वो जायज़ हो जाता था। वो 73 के आइन से निकालते थे, यानी 2 दफ़ा उन्होंने ज़ियाउल हक साहब का मार्शल्ला भी जायज़ करार दिलवाया इसी 73 के आइन के तनाजुर में, और मुशर्रफ साहब को भी करवा दिया। तो वो बड़े बड़े कमाल आदमी थे, वो बड़ी उनके अंदर विट थी, उनकी किताबें, और वो बड़े। लेकिन हुआ ये कि जब वो आए तो, अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब यहाँ आके सोच में पड़े होंगे कि मैं क्या करूँ। वजह ये कि वो आने के बाद अभी यह जो रिपोर्ट कह रही है कि जी $15 लाख दिए गए
اور وہ یہ معاہدہ جو تھا یہ ریاست کے ساتھ ایک غداری تھا. جی. یہاں پر شریف الدین پیرزادہ صاحب، جہاں تک میں اپنی میموری کو دوبارہ لے کر آتا ہوں، انہوں نے شریف الدین پیرزادہ صاحب نے بتایا مشرف صاحب کو کہ 2 لوگ خطرناک ہیں آپ کے لیے، ایک ہے نواز شریف اور ایک ہے بے نظیر بھٹو. ان دونوں شخصیات کے خلاف جو ہے وہ میرے 2 دوست ہیں. انہوں نے بتایا ایک کا نام ہے جیری جیمز اور ایک کا نام ہے ڈبلیو ایف پیپر. یہ 2 دوست ہیں میرے، اور یہ احتساب کا کام کرتے ہیں، اور یہ آپ ان کے ساتھ معاہدہ کریں، اور معاہدہ کرنے کے بعد پاکستان کا سارا پیسہ واپس آ جائے گا، اور یہ جو پولیٹیشینز ہیں یہ سارے، اور ان کا جو بھی گڑبڑ گھوٹالا ہوا ہے اتنے سالوں میں، مشرف نے کہا گو ہیڈ. اس کے بعد یہ جنرل امجد صاحب تھے چیئرمین نیب. جنرل امجد صاحب نے، اور یہ جو دونوں شخصیات تھیں جو کہ شریف الدین پیرزادہ صاحب کے دوست تھے، جیری جیمز اور ڈاکٹر پیپر، ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر لیا. اور معاہدہ جو کیا تو براڈ شیٹ کی طرف سے طارق فواد ملک صاحب نے سائن کیا. براڈ شیٹ ایک کمپنی بنائی گئی، وہ کمپنی کا وجود نہیں تھا پہلے. وہ کمپنی ملنے کے بعد جب طے ہو گیا تو انہوں نے کہا جی اچھا 20% یہ رکھیں گے، 80% یہ رکھیں گے. یہ ساری کہانی آ چکی ہے، لیکن دلچسپ بات اصل جو ہے وہ میں آپ کو بھی بتانے لگوں کہ کیا ہے. اس کے بعد خیر یہ کمپنی ڈیفالٹ ہو گئی، ہر ایک کو پتا ہے کمپنی ڈیفالٹ ہو گئی. اور یہ جو کاویہ موسوی صاحب ہیں، یہ لندن میں یہ کمپنی جو تھی، اچھا اس نے نکالا پورا شریف فیملی کے نکالے، آفتاب شیرپور صاحب کا بہت کچھ نکالا، جنرل زاہد علی اکبر، ایڈمرل منصور الحق، بیوروکریٹ، سیاستدان، یہ بڑی لمبی چوڑی لسٹ تھی. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہو کہ بعد میں سیاست آ گئی. تو آفتاب شیرپور صاحب کی ہم وہیں موجود تھے لندن میں ہی، تو شیرپور صاحب بھی وہیں تھے، لیکن شیرپور صاحب واپس آ گئے اور مشرف صاحب کے ساتھ وہ وزیر داخلہ ہو گئے. ان کا نام تھا اس میں، اس لسٹ میں، کہ جن کے ان کو اللہ خیر صلی اللہ، ابھی بھی وہ ہمارے انتہائی محترم سیاستدان ہیں، اور ٹھیک ہے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کے بعد این آر او ہو گیا. اچھا این آر او ہو گیا تو جتنا کچھ تھا وہ سارا کا سارا غائب ہو گیا، مطلب سارا پاک صاف ہو گیا. اور اچانک ایک دن جو ہے لندن میں یہ چلتا رہا. لندن میں یہ براڈ شیٹ جو ہے وہ اس وقت ایک اکبر بابر صاحب تھے، یہ اکبر بابر صاحب نہیں جو کہ یہ والے نہیں، ایک اکبر بابر صاحب پاکستان کے ہائی کمشنر ہوتے تھے لندن میں. یہ وہ اکبر بابر صاحب تھے جو اب پڑھاتے بھی ہیں امریکہ میں، اور ایک بڑے زبردست انٹلیکچوئل. وہ اس وقت وہ تھے ہائی کمشنر، اور اس کے بعد عبد القادر جعفر صاحب آ گئے تھے. عبد القادر جعفر صاحب آئے، اور وہ انگلش اسپیکنگ یونین تھی اس کو وہ ہیڈ کرتے تھے، وہ نفیس آدمی. تو یہ چلتا رہا معاملہ براڈ شیٹ کا. اچھا اب یہ ہوا کہ براڈ شیٹ کہیں 2005 میں جا کے ختم ہو گئی، ڈیفالٹ ہو گئی. اور یہ جو جیری جیمز تھا بندہ، اس بندے کو اب یہ یہاں بڑی خوفناک بات ہے. یہ جو رپورٹ کہہ رہی ہے آج، جو جسٹس عظمت سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ $15 لاکھ ادا کیے گئے 2008 میں. یہ $15 لاکھ ادا کس نے کیے؟ یہ ادا کیے اس وقت جبکہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تھی. اور پیپلز پارٹی کی حکومت جب آئی تو پیپلز پارٹی وہ این آر او ہو چکا تھا. مشرف صاحب ایک این آر او کر چکے تھے، اس این آر او کے نتیجے میں مقدمہ ختم ہو گئے. لیکن یہ جو پیسے دیے گئے، یہ جس بندے کو دیے گئے $15 لاکھ، یہ نا $15 لاکھ دیے کس کو دیے؟ جس بندے کو دیے، جیری جیمز کو. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. ستمبر 2011 میں پیرس کے ایک ہوٹل کی 5ویں منزل سے وہ جو جیری جیمز تھا اطلاع آئی کہ اس نے گر کے خودکشی کر لی ہے. اچھا اب عظمت سعید صاحب ذرا یہ بھی اپنی رپورٹ میں عرض کریں کہ یہ $15 لاکھ جس بندے کو گئے تھے، اس بندے نے خودکشی کی تھی یا کیا ہوا تھا؟ یہ 2011 میں ہوا. ٹھیک ہے. 2008 میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ریکارڈ نہیں ملا، یعنی ان کو ریکارڈ نہیں ملا. 2008 میں اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے بھی وضاحت ہوئی ہے. لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا جیری جیمز نے خودکشی کی تھی؟ کی ہوگی. فرانس کے ریکارڈ کے اندر یہی ہے کہ اس نے خودکشی کی. وہ ختم ہو گیا سارا قصہ. اس کے بعد دوسری جو بات ہے کہ پیچھے وہ ظاہر ہے کاویہ موسوی صاحب رہ گئے. کاویہ موسوی صاحب جو ہیں وہ اب جو ہے وہ یہ 99 میں بنی تھی براڈ شیٹ، اور 2005 میں ڈیفالٹ ہو گئی تھی. کمال کی بات دیکھیں، 2005 میں ڈیفالٹ ہو گئی تھی، 2008 میں جس کو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ کمپنی دیوالیہ ہو چکی ہے. اور وہ جو بندہ ہے یعنی سارے چیئرمین نیبز اس میں آتے ہیں، تمام کے تمام آج کی تاریخ تک جتنے چیئرمین نیبز ہیں جن امجد سے لے کے، اور اس میں چاہے وہ کوئی ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہوں یا چاہے سویلین ہوں یا بیوروکریٹ ہوں، سارے کے سارے اس پورے کے پورے براڈ شیٹ کو لے کے آگے چلتے رہے. کبھی ڈیلنگ ہوتی رہی، کبھی وہ جو ہے وہ معاملات ختم ہوتے رہے، لیکن یہ قصہ آگے نہیں بڑھا. اچھا اب جناب کیا ہوا
کہ یہ 2018 میں یہ پھڈا وہاں سے کھڑا ہوا کہ جب 2018 میں پاکستان کو کہا گیا کہ آپ براڈ شیٹ کو $60 ملین ادا کریں. $60 ملین عمران خان صاحب کی حکومت آ چکی تھی, یہ ہمارے کو پتا ہے. اور حکومت جو ہے اس نے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر آپ کورٹ میں چلے جائیں. موسوی صاحب جو ہیں وہ ان کے ایک اور وکیل جو ہیں وہ بیرسٹر ظفر علی, انہوں نے پاکستان سے رابطے کیے اور وہ یہاں پر آئے, ملاقاتیں ہوئیں. شہزاد اکبر صاحب اس میں وضاحت کریں گے کیا ہوگا, اور انہوں نے 2 نئے دانے پھینک دیے. انہوں نے کہا جی 2016 میں ایک $2016 میں نواز شریف کا سعودی عرب سے $1 ارب لندن شفٹ ہوا ہے, اور سنگاپور میں $1 بلین اور پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا کریں کہ آپ ڈیل کریں تو پھر دوبارہ 80% آپ کا اور 20% ہمارا. یہ عجیب و غریب معاہدہ ہے. اچھا, اور اسی دوران وہ چلے گئے لندن ہائی کورٹ میں موسوی صاحب, اور اس کے بعد سارا معاملہ ہوا اور یہ یہاں سے نیا کھیل شروع ہو گیا. جنوری 2021 کو پاکستانی ہائی کمیشن سے پھر $60 ملین نکال کے قاضی موسوی کو دے دیے گئے. یہ بھی ٹھیک ہے, اور یہ کہانی یہاں سے اٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ مارچ کا مہینہ ہے, 2 مہینے پہلے یہ اسکینڈل آیا. واپس آئے نہیں, یہ پیسے ہم دیتے جا رہے ہیں, یہ ہم پیسے دیتے جا رہے ہیں. یعنی آخری تو یہ اسکینڈل تب آیا ہے نا جب ہم نے 2021 میں جنوری میں یا 2020 میں یہ ابھی ہائی کمیشن پیسے کیسے گئے پاکستان. جی ابھی یہ پیسے کیسے گئے اور پیسے پھر موسوی صاحب کو ملے اور کیسے ملے اور ہائی کمیشن کس نے بھیجے, یہ فارن آفس, یہ ساری یہ موجودہ شروع کرتے ہیں اب 99 سے آ جاتے ہیں آپ 2021 تک. پیسے دیے جا رہے ہیں اور یہاں سے کوئی بھیجتا جا رہا ہے جو آپ کے ہائی کمیشن کو ان کو بتا رہا ہے, چاہے ہائی کمیشن سے پیسے نکال لو, ادھر سے نکال لو, ادھر سے نکال لو. تو تمام کے تمام چیئرمین نیب جو ہیں وہ اب ذرا بیان کریں کہ ہوا کیا ہے. اچھا, اب جناب جسٹس عظمت, یہ میں آپ کو 12 ڈبوں کا قصہ بتاؤں. یہ 12 ڈبے کیا تھے, مختصر قصہ لوگوں کو یاد کروا دیں. یہ 12 ڈبے یہ تھے کہ جس میں جو ایس جی ایس کوٹیکنا, ٹھیک ہے, یہ 2 کمپنیاں تھیں سوئٹزرلینڈ کی. بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو پہلا دور حکومت تھا اس میں یہ معاملہ غالباً ہوا. 2 کمپنیوں کو ٹھیکہ دیا گیا. کارگو کو آپ چیک کریں گے کہ یہ نواز شریف صاحب کی دوسری حکومت میں یہ کیسز بنے جب احتساب کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا سیف الرحمان صاحب کے دور میں. یہ کیسز بنے اس وقت, اور اس کے بعد اس کے اوپر پیش رفت ہوئی مشرف صاحب کے دور میں, اور پھر یہ سارا ہوا سارا سلسلہ اور آگے چل. میں آپ کو بتاؤں یہ 12 ڈبے کیا تھے. 12 ڈبے یہ تھے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ مشرف صاحب نے یہ ڈاکومنٹس بھیجوا دیے تھے پاکستان سے, اور یہ ڈاکومنٹس تھے زرداری صاحب سے متعلق یا بینظیر صاحب جو بھی اس کیس میں لوگ تھے. صحیح تھے غلط ہے اس کو چھوڑ دیں آپ. یہ 12 ڈبے یہاں وہاں پر پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ کے جنیوا میں. اب کیا ہوا کہ جیسے این آر او ہوا تو این آر او ہونے کے بعد یہ ہوا کہ اس کو ختم کریں, لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ وہ بحال ہو گئے. عدلیہ بحالی تحریک چلی اور بحال ہو گئے. کون بحال ہوئے؟ بحال ہو گئے جناب افتخار محمد چودھری صاحب. افتخار محمد چودھری صاحب نے کہا کہ این آر او کو تو ہے ہی نہیں, کل عدم قرار دے دیا. تو وہاں اس سے پہلے مشرف صاحب کے دور میں جو شخص اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے جو صاحب, ان کا نام تھا ملک قیوم جو اٹارنی جنرل تھے. زرداری صاحب نے اسی ملک قیوم کو, وہ جن کی کیسٹ کی آواز سنتے ہیں, محترم ہے, انتہائی محترم, جن کا کیسٹ کی آواز سنتے ہیں کہ جو شہباز شریف کو فون کر رہے ہیں, انہی کو زرداری صاحب نے کہا کہ 1 منٹ ٹھہر جاؤ, تم ہی رہو ادھر ہی, یہ سارا جو سیاپا ہے اس کو تم ہی مکانا, تم نے ہی شروع کیا تھا, تم ہی مکاؤ. تو زرداری صاحب نے ملک قیوم صاحب کو کنٹینیو کروا دیا ایز اے اٹارنی جنرل. ٹھیک. اب ملک قیوم صاحب جو ہیں وہ ادھر جو تھے وہ ڈینیل زپیلی بھی ایک ان میں کریکٹر تھے جو کہ سوئٹزرلینڈ کے پروسیکیوٹر جنرل تھے. یہاں سے زرداری صاحب. قصے مختصر یہ ہوا کہ یہ جو اگر ہم اس دور کا نکالیں, اس دور کے رائٹرز کو, تو اس دور کو رائٹرز یہ خبر دے رہا ہے پاکستان سپریم کورٹ ڈسکوالیفائز پرائم منسٹر. کون سا پرائم منسٹر؟ جناب یوسف رضا گیلانی. یوسف رضا گیلانی کو 5 سال کے لیے عدالت نے نااہل کیوں قرار دیا تھا؟ نااہل اس لیے قرار دے دیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے خط لکھنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں سوئٹزرلینڈ خط نہیں لکھوں گا. اور اس وقت افتخار چودھری صاحب نے کی جو عدالت بحال ہو گئی تھی, افتخار چودھری صاحب کی عدالت نے کہا کہ آپ خط لکھیں. اچھا, تو یہ تو ہو گیا معاملہ, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد نیشنز کی اس زمانے کی خبر ہے
کہ زرداری کیسز ویئر ہیو دا آفیشیل ڈاکومنٹس گون, ڈبے کدھر چلے گئے. اچھا پھر وہ زی نیوز کوٹ کر رہا ہے کہ پاک منسٹر ریفیوزز ٹو ہینڈ اوور زرداری سوئس کیسز ڈاکومنٹس. اچھا اب ہمارے انتہائی محترم ہیں, دوست بھی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون سے منسٹر تھے؟ بابر ایوان صاحب تھے. لیکن بابر ایوان صاحب تھے اس وقت, انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں دے رہا ڈاکومنٹس. اچھا اٹارنی جنرل کون تھے جو پھڈا ہوا؟ وہ تھے انور منظور خان. انور منظور خان کون سے؟ یہی ہمارے ابھی جو گئے ہیں علی ظفر صاحب سے پہلے. اچھا جب ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تو باہر کے اناؤنسمنٹ کے, ہم تو میڈیا باہر کھڑا باہر کے اناؤنسمنٹ کے, ہمارے برادر فواد چودھری صاحب, اچھا وہ گیلانی صاحب کے ساتھ تھے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے, اس میں رولا رپا یہ پڑ گیا ہے کہ اس میں ابھی تو آئی ہیں 2 جملے آئے ہیں سارے کے سارے, یہ 500 صفحے کی رپورٹ کیا ہے. اچھا کس نے کہا ڈسکوالیفائی, کس نے کیا؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کو. وہ ڈسکوالیفائی کرنے والا جو ہے وہ 5 یا 7 رکنی بینچ تھا, جس کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس ناصر الملک. جسٹس ناصر الملک کون؟ جسٹس ناصر الملک وہ جو کہ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم بنے اور جنہوں نے 2018 کے الیکشنز کروایا. اور ان کا نام کس نے چنا؟ پیپلز پارٹی کے جناب خورشید شاہ نے اور حکومت کے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے. انہوں نے یہ فیصلہ دیا اور ڈسکوالیفائی کیا جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو. وہی یوسف رضا گیلانی صاحب جو سینٹ میں آ رہے ہیں واپس. مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام سالوں میں یہ کیا ہوتا رہا؟ کون سے چیئرمین, کتنے نیب آئے, کتنے نیب گئے؟ وہ 12 ڈبے جو تھے وہ سوئٹزرلینڈ سے ہم نے, جب یہ اسٹنگ آپریشن ہوا, یہ جو پراپر اسٹنگ آپریشن, تو مرتضی علی شاہ صاحب وہاں پر پرابلم یہ ہو گئی تھی کہ صبح 9 بجے جو ہمارے ہائی کمشنر تھے واجد شمس الحسن صاحب, تو وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو 9 بجے اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر کہاں سے کسی کو پکڑے. تو ہم نے سوئس کیمرامین ہائر کیا تھا, لوکل کیمرامین ہائر کر کے 12 ڈبوں کی تصویریں لینے میں کامیاب ہو گئے. واجد بھائی سگار لے کے ہم سامنے سے آئے تو وہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ واجد بھائی کون سے ہیں, لوائی صاحب کدھر ہیں, ادھر ادھر گڑبڑ ہو گئی. تو وہ بہرحال وہ پکچرز لینے میں کامیاب ہو گئے. ایک ڈبے ایک ایسے کر کے ٹرالی جا رہی ہے اور ٹرالر کے اندر وہ ڈبے پڑے ہوئے 12. اچھا وہ وہاں سے لندن آئے, لندن آ کے غائب ہو گئے. لندن آ کے وہ غائب ہو گئے. یہاں سے ڈاکٹر دانشور ملک گئے ہوئے تھے. صحیح. اور ڈاکٹر دانش اور نوید احسن اس وقت غالباً چیئرمین نیب تھے, جو میں اپنی میموری سے جو بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہوا تھا. اچھا اب یہ ہوا کہ وہ ڈبے غائب ہو گئے. اب ڈبے ہم ہائی کمیشنر پوچھ رہے ہیں. اچھا ہائی کمیشن وزارت خارجہ سے پوچھ رہے ہیں, وزارت خارجہ بتائیں. وزارت خارجہ کے ترجمان جو ہیں وہ جواب ہی نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نالج کے بغیر ہو رہا ہے سارا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہاں پر, اچھا اب آپ پوچھیں کہ وزارت خارجہ کے ترجمان کون تھے؟ عبد الباسط صاحب جو ہمارے ہائی کمشنر بنے با. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو نہیں پتا, یہ فورن آفس انوالو نہیں ہے. یہ ترجمان وزارت خارجہ جو ہیں انہوں نے کہا فورن آفس انوالو نہیں ہے, جنیوا کے اندر ہمارا UN کا ہائی کمیشن ایمبیسی نہیں ہے, تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, آپ نیب سے پوچھیں. نیب میں سے دانشور ملک صاحب وہاں پہنچے تو وہ جو واجد بھائی ہیں, واجد شمس الحسن صاحب, انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو, انہوں نے کہا ان سے پوچھو. وہ 12 کسی نے ذمہ داری نہیں لی. میں پہلے دن سے, لیکن نینجا ٹرٹل اٹھا کے لگے تھے ڈبے. یہ میں نے چند روز پہلے اس پروگرام میں کہا تھا, وہ پڑے ہوئے کونے میں 12 ڈبے جا کے تلاش کریں, ایک بلڈنگ کے تہخانے میں پڑے. اب مسئلہ یہ کہ وہ 12 ڈبے آ گئے. اس مرحلے پہ کیوں آئے؟ دیکھیں نا, اس مرحلے پہ 12 ڈبوں کا قصہ کہاں سے آ گیا, اور 12 ڈبوں کا بھی آ گیا اور ساتھ یہ $15 لاکھ کا بھی آ گیا. یہ $15 لاکھ دیے جس کو تھے, وہ بندے نے چھلانگ مار کے خودکشی کی یا خدا جانے دھکا کیا, میں اس میں کچھ نہیں جانا چاہ رہا. وہ فرانس کی پولیس اس کو ایکسیڈنٹ کہتی ہے, جو بھی اس پہ میں بعد میں بات کروں گا. ایشو یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا پنڈورا باکس ہے, اس کو کیا, اس کی رپورٹ جو آ رہی ہے, ابھی تو 2 جملے آئے ہیں نا جی, اس کی رپورٹ جو سامنے آتی ہے اس میں کوئی رول نہیں ہے ان کا اپنا فواد چودھری صاحب کا. انہوں نے تو بات کی نا آ کے, اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. میں آپ سے صرف کہہ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کے خلاف کیا کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. اسی طرح سے جو بابر ایوان صاحب ہیں ان کا بھی کوئی رول نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ وزیر قانون تھے. اچھا زرداری صاحب سے پھر پنگا بھی ہو گیا اس مسئلے پہ بابر ایوان صاحب کا, کیونکہ جب ان کو نااہل قرار دینا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کو, تو بابر ایوان صاحب ظاہر ہے کہ بڑی ان کی اہمیت تھی, وہ پریزیڈنٹ زرداری کے بڑے قریب تھے. زرداری صاحب نے کہا کہ آپ جو ہیں اس کو مطلب وہاں پر, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے اس کیس کو اٹھا لیا تھا بعد میں, اور بابر ایوان صاحب نے کہا کہ آپ اس میں ایز اے وٹنس آئیں. اگر اعتزاز احسن صاحب یا بابر ایوان صاحب کوئی بھی, کل ہم بات کر لیں گے ان سے فون پہ, میں اگر اپنی میموری سے بتا رہا ہوں. لیکن اس میں یہ ہوا کہ پھر اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ
گواہ کے طور پہ تو آ جائیں, یعنی گواہ کے طور پہ آ جائیں, یا گواہ کے طور پہ نہیں آ سکتے تو ایفیڈیوٹ دے دیں. میں نے وہی کہا نا, اگر کوئی غلطی ہے تو اس پہ اعتزاز احسن صاحب اور بابر احمد صاحب مجھے کریکٹ کر لیں آ کے جان, میں میموری پہ دوں. لیکن اعتزاز احسن صاحب کے بار بار کہنے کے باوجود جو ہیں وہ بابر احمد صاحب نہیں آئے. اچھا, رخسانہ بنگش صاحبہ ہماری انتہائی محترم, وہ پہنچی پھر بابر احمد صاحب کے گھر. بابر احمد صاحب جب ان کو, اچھا زرداری صاحب عموماً دوپہر کو سوتے تھے لیکن اس دن جاگ رہے تھے کیونکہ صبح وہ ایفیڈیوٹ پیش ہونا تھا. بابر احمد صاحب کا ایفیڈیوٹ پیش نہیں ہوا اور اس کے نتیجے میں یوسف رضا گیلانی صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے. صحیح. اچھا, اب زرداری صاحب اور اعتزاز احسن صاحب کی زرداری صاحب اور بابر احمد صاحب کی دوری وہاں سے شروع ہوئی کہ زرداری صاحب نے کہا کہ تم, اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک جملہ کہا ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد. صحیح. انہوں نے کہا کہ میرے قریبی دوستوں سے بہتر تو ایک خاتون رہی میرے لیے. اب ان کا شاید اشارہ نرگس سیٹھی صاحبہ کی طرف تھا یا پتہ نہیں رخسانہ بنگش صاحبہ کس کی طرف تھا, لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں سے دو جملے اس وقت آئے ہیں نا, اس میں سے اگر یہ تو عمران خان صاحب کے وقت میں بھی نیب کی پیمنٹس ہوتی نہیں, یہ جو سکینڈل پھٹا ہے بیچ میں, جو اچانک یہ خبر آئی ہے کہ جی وہ براڈ وے کو پیسے دیے اور یہ ٹرانسفر کیسے ہوتے رہے اور کون بتاتا رہا براڈ شیٹ والوں کو. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اس سے پہلے بھی ہوا ہے, یہ تو نواز شریف صاحب کے دور میں ہوتا رہا, یہ تو ہوتا رہا ہے مشرف صاحب کے دور میں, مشرف صاحب کے دور میں معاہدہ ہوا تھا, دیکھیں نا معاہدہ ہوا تھا. اچھا, اور پھر ہم لوگ ڈاکٹر صاحب اگر یہ پرانے کھاتے کھل جاتے ہیں تو پکڑا کون جاتا ہے, ذمہ دار کون ہے؟ مطلب مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں جائے گا. یعنی اگر یہ پوری 500 صفحات کی رپورٹ ہے نا, ابھی تو 2 لائنیں سامنے آئی ہیں, 12 ڈبے میں نے بتا دیے کون سے تھے, اور 12 ڈبے بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اس کے اوپر پھر وہ ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب. اور گیلانی صاحب تو دوبارہ ان ہیں پالیٹکس میں تو میموری. عمران خان صاحب کے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو ظاہر ہے کہ یہ بتا سکتے ہیں سارا. یہ نہیں کہ وہ یعنی انہوں نے کوئی این آر او لیا, ایسا نہیں ہے, لیکن لیگل ٹیم وہی تھی, لیگل ٹیم وہی تھی ساری. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب کون سے لوگ, کتنے لوگ, وہ 200 کی لسٹ کہاں, پھر اس کے بعد کے کیسز, پھر بعد کے کیسز, پھر اٹارنی جنرل آفس سے غائب ہو گئے. ابھی خالد جاوید صاحب نے کہا کہ یہ اس وقت غائب ہوئے تھے جب ملک قیوم تھے, اور یہ پڑے ہوئے تھے نیب کے, نیب سے ہمیں مل گیا ریکارڈ. یہ نیب سے اس لیے مل گیا کہ ننجا ٹرٹل لے آئے تھے, کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کاغذات, اور کب لائے تھے ڈاکٹر, یہ لے کر تبھی آ گئے تھے, یہ اسی وقت لے کر. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ ذرا یہ لوگ اس کو تلاش کر رہے ہیں. اچھا, ڈان نے بھی سٹوری لگائی جب بابر احمد صاحب اپیئر نہیں ہوئے, تو ڈان کی سٹوری تھی ہمارے, میرے خیال سے ہمارے بھائی خاور گھومن صاحب کی سٹوری, جہاں تک میرا خیال ہے, مجھے یاد پڑتا ہے. انہوں نے سٹوری لگائی بابر احمد صاحب برٹ ہز پیپلز پارٹی ووٹس. تو بات یہ ہے کہ اب اس کو, یہ کہاں تک جائے گی رپورٹ, یہ رپورٹ کہاں تک جائے گی, اس میں کون کون سامنے آئے گا, کیا کتنے لوگ, کتنے کیسز. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کے پاس ریکارڈز موجود ہیں سارے. یہ جو بات کی نا نیب نے, دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹائم بارڈ چیز کیا ہوتی ہے. میں, آپ یقین کریں کہ میں کوئی کسی قانونی, مطلب ایک آدمی نے قتل کیا ہوا ہے, لیکن چونکہ ٹائم بار ہو گیا نا جی, 2 سال ہو گئے نا اسے قتل کیا, تو مقدمہ نہیں چل سکتا. مشرف صاحب کے دور میں یہی ہوا, این آر او دے دیا گیا. اچھا, اب عمران خان کہتی ہے نا کہ مشرف صاحب نے بڑی غلطی کی این آر او دے کے. عمران خان صاحب ذرا کھولے نا کیسز کو, منطقی انجام تک پہنچائے نا سارے. میں نے آپ سے کہنا کہ سارے کے سارے اوپر نیچے پتہ ہی نہیں. یا تو نیب کو پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال آج تک کیا جا رہا ہے, آج تک پبلک پرسیپشن یہی ہے کہ نیب اس وقت بھی جو سیف الرحمان صاحب کے دور میں بنی تھی, اس وقت نواز شریف صاحب نے اس کو جناب اپلائی کیا, ٹھیک ہے, اور سیف الرحمان صاحب نے اس کو پولیٹیکل ٹول کے طور پہ یوز کیا. اس کے بعد وہ مشرف صاحب کے دور میں پولیٹیکل ٹول, میں نے آپ کو بتایا نا, منصور الحق صاحب اور جنرل اکبر اور آفتاب شیرپا اور باقی ساری شخصیات, وہ سارے کے سارے کلیئر پہ این آر او سے کلیئر ہو گئے. پھر اس کے بعد ہوتا رہا. تو بات یہ ہے کہ یا تو نیب کو پولیٹیکل, اور ابھی تک ہو رہا ہے, ابھی تک عام پرسیپشن یہی ہے, لیکن جب جسٹس عظمت سعید, جن کو مسلم لیگ نون نہیں مان رہی تھی, اب سوال یہ ہے کہ اگر تو ان کی 500 صفحات کی رپورٹ ہے اور اس میں ایسا ہوا ہے ماضی میں, تو یا تو آپ اکراس دا بورڈ دیکھیں, جماعت اسلامی کا 200 آف شور کمپنیاں تھیں یا 450 تھیں, آپ نے ایک کیوں اٹھا لی, واپس آ کے آپ سے اس متعلق اکراس دا بورڈ کریں. ٹھیک ہے, اس رپورٹ کو سامنے رکھیں تو شاید ہم اب بھی اکراس دا بورڈ ایک احتساب ملک میں کر سکیں. لیکن اگر, اور طے یہ ہوا کہ نیب کے پاس ڈاکومنٹس ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر نہیں کرنا تو پھر وہی بات ہے کہ پھر مریم نواز صاحبہ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کہیں گے جی مجھے کیوں بلا رہے ہو, میں تو اس کے خلاف بات کی تو مجھے بلا لیا گیا. کرنا ہے
تو کریں, نہیں کرنا تو پھر نہ کریں, ٹھیک ہے نا. مطلب ساری چیزیں بھی سامنے ہیں, پیپرز بھی پڑے ہیں آپ کے پاس, پیسہ بھی آپ کو پتا ہے کہاں چلا گیا. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آ کے آپ سے بات کریں گے. ناظرین ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بھی انکشاف کیا جا رہا ہے کہ سوئس بینک اکاؤنٹس کا جو سارا ڈیٹا ہے وہ نیب میں کے دفتر میں موجود ہے. نہیں, ڈیٹا نہیں, ڈبے ہیں, ڈبے ہیں, 12 ڈبے نیب کی بلڈنگ. نیب کو بھی چھوڑ دیں, ایک بلڈنگ ہے اسلام آباد, ایک بلڈنگ ہے, اس بلڈنگ کی بیسمنٹ میں یہ ڈبے پڑے ہیں 12 کے 12. ٹھیک ہے, آج اس وقت بھی موجود ہیں, یہ موجود ہیں, یہ اور پچھلے 11 سال سے موجود ہیں, 10-11 سال موجود ہیں, ان کی فوٹو کاپیز بھی ہیں. حسن وسیم افضل صاحب ہوتے تھے, انہوں نے سارا, لیکن اصل بات تھی کہ وہاں سے ننجا ٹڈا اٹھا کے لے آئے تھے, لوگوں کا خیال تھا کہ یہ غائب ہو گئے, اور میں اس کے اوپر لگا رہا یہ 12 ڈبے اس زمانے میں بھی لوگوں کو شاید یاد ہو, میرے مطابق میں لگے ہوتے تھے 12 ڈبے. یہ 12 ڈبے موجود پاکستان میں ہیں, ٹھیک ہے, اور آج عظمت سعید صاحب نے. اب سوال یہ ہے کہ یہ 60 ملین تو اب پے ہوئے ہیں اس وقت, یہ ابھی پے ہوئے ہیں جہاں سے اسکینڈل پھوٹا ہے. یہ جو پھوٹا ہے اسکینڈل, یہ اس لیے پھوٹا ہے براڈ شیٹ کا کہ یہ ابھی پیمنٹ ہوئی ہے اس کو, اور یہ چلتا آ رہا ہے کہ جتنے پیسے آپ پاکستان سے برآمد کریں گے تو اس کے 20% وہاں جائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ 1999 سے لے کے 2001 تک اب یہ بلے کے گلے میں گھنٹہ کون باندھے گا؟ ویسے تو گھنٹہ نہیں, پھانسی کا پھندا لگنا چاہیے جو بھی ہیں اس میں, لیکن اتنا پیسہ ریاست. پھر ذرا یہ بتائیے نا کہ آصف زرداری صاحب سے ریکوری کتنی کی ہے نیب نے؟ یہ چھوڑ دے سارے لارے لپے اور ادھر, یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں سیف الرحمان صاحب کے دور سے لے کے یہ 2001 تک آپ نے کتنی ریکوری کی ہے؟ شریف فیملی سے آپ نے ریکوری کتنی کی ہے؟ اگر آپ کے پاس یہ ریکارڈ پڑا ہے آپ کے جہاں سے بھی, عظمت سعید صاحب ریکمنڈیشن دیں گے یقیناً اس بات کی. سوال یہ ریکوری کتنی ہوئی ہے؟ کیا وہ 60 ملین واپس آ گئے؟ ہم فالو کرتے رہے اس کو کہ پیسہ ظاہر زرداری صاحب نے یا کسی نے بھی چھوڑ دیں, نام میں کسی کا نہیں لے رہا, وہ پیسے وہاں سے نکل کے پھر اس وقت یورپ کے اندر, کیونکہ یہ سارا سٹارٹ ہو گیا تھا یہ منی لانڈرنگ اور یہ بینک کے اندر سارا سلسلہ تو یہ فارس پہ چلا گیا تھا. میری جو اطلاع ہے یہ چلا گیا تھا اس طرف چائنا اور یہ ادھر کے مطلب اس طرف چلا گیا تھا, یعنی جو فارس کے ممالک ہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز, اور ادھر کہیں انویسٹ ہو گیا تھا, کچھ ادھر بھی ہو گیا تھا سب کا. سوال یہ ہے کہ آپ نے شریف فیملی سے کتنا ریکور کتنا کیا؟ یہ چھوڑ دیں کہ ریفرنسز ہیں اور اس وقت مریم نواز پتھر مار رہی ہیں 26 تاریخ کو جا کے, یا ہجوم جا رہا ہے, یا کیا ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ پرفارمنس کیا ہے نیب کی؟ نیب کیا خاموشی سے, کیونکہ نیب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کہا کہ یہ مقدمہ دوبارہ نہیں کھل سکتے, ہمارے پاس ریکارڈ نہیں, ٹائم بار ہو چکا ہے. حدیبیہ میں ٹائم بار, قتل ہو گیا جی, اچھا جی ٹائم بار, 2 سال آپ نہیں آئے عدالت میں, وہ بندہ قاتل گھوم رہا ہے. ٹائم بار کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں اسی لیے تھرڈ پارٹی کی کلوز ڈلوائیں گے انٹرنیشنل کورٹ میں کل کو. یہ ہمیں آج یہ دیکھیں, ہمارا کیا ایشو ہے, لیکن ایک پھر موقع آ گیا ہے کہ ہم ذرا خود اپنے آپ کو ذرا دیکھ لیں کہ ہم نے ایک ایسے بندے کو پیسے دیے جس بندے کی کمپنی ہی نہیں تھی 2008 میں. اس میں اعتزاز احسن صاحب کو میں نے نام لیا, وہ کہیں دور تک اس میں ان کا انوالومنٹ نہیں, سوائے اس کے وہ مقدمہ لڑ رہے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے کیس, اس میں جتنے یعنی جن کو علم ہے اس پورے کیس کا وہ موجود ہیں, اور یہ کیس نہیں, اس سے پہلے مشرف صاحب کے دور کا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی ہے. کیا تھا این آر او؟ عمران خان خود کہتے ہیں نا مشرف نے این آر او کر دیا, تو آپ ختم ریوائیو کریں نا این آر او کو, آپ لے کر آ جائیں 1999 سے لے کے آج تک احتساب کریں. آپ بات یہ ہے کہ جتنے چیئرمین نیب ہیں ان سب کو بلا لیں ذرا اور ان سے پوچھیں کہ کیسے ہوا. ایشو یہ ہے کہ ایک نہ ایک, مجھے نہیں پتا کہ جسٹس عظمت سعید صاحب کی پوری رپورٹ کیا ہے, لیکن آج کے دن بھی یہ بات طے ہے کہ پاکستان کا لوٹ مار کا پیسہ باہر گیا ہے. اور لوٹ مار کے پیسے میں وہ جو کہہ رہے ہیں, سراج اللہ صاحب کی پیٹیشن تھی کہ 400 آف شور کمپنی ہیں اور اتنی آف شور, ساروں کو لائے, تو ساروں کو کیوں نہیں لاتے آپ؟ جب آپ ایک لے کر آ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے نواز شریف کہتے ہیں کہ میری کمپنی کو لائے اور اکامہ پہ نکالا. اگر آپ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کریں اس ملک میں تو کیا پیسہ نہیں پڑا ہوا, لوٹا ہوا پیسہ؟ یہ کیا ہے پھر $15 لاکھ؟ کس کو گئے $15 لاکھ؟ وہ بندہ تو مر گیا, اس کے بعد وہ بندہ مر گیا جس کو آپ نے پیسے دیے, اور ڈیفالٹ کمپنی کو آپ نے. بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ, اس کا میں منتظر ہوں کہ یہ رپورٹ کیا بتاتی ہے آپ کو. آج کی دنیا میں جب آپ کے اوپر IMF ہے, جب آپ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے, بجلی کی نرخ بڑھاؤ, لاک ڈاؤن کی طرف آپ جا رہے ہیں مسلسل. شیخ رشید صاحب سے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پریس کانفرنس کریں گے کہ میرے بھائی برادران یہ سارے جو آس پاس بیٹھے ہیں یہ سارے
ان سے پوچھیں گے وزیر داخلہ ہیں آپ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ سوال یہ ہے کہ نیب کی کارکردگی پر حکومت کو بھی اعتراض ہے، کیسے عظمت سعید نے پیپر نکالی؟ نیب نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیا نیب کا احتساب ممکن ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں نا، سپریم کورٹ پاکستان میں کیسے نیب نے کہا ہے جا کے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ٹائم بار، یہ ٹائم بار کیا چیز ہوتی ہے؟ میں قتل کر دوں کسی کو، میں کہوں ٹائم بار 2 سال ہو گئے ایف آئی آر وہ میں نے چوری ڈاکہ مارا تھا نا فلان جگہ پہ تو جی ٹائم بار ہو گیا، کیس اب اس لیے کھل نہیں سکتا. ٹائم بار کیا چیز ہوتی ہے آپ کے ملک؟ یا آپ اس کو ختم کریں یہ جو ڈھکوسلا بنائے ہوئے ہے، یا آپ اس کو ویلنگ ڈیلنگ اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نہ کریں. بار بار بات ہو رہی ہے، اگر ریکارڈ موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسے جا کے نیب کہہ سکتی ہے کہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے اور عظمت سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈ ہے موجود ہے. بات یہ ہے کہ ایک میں نے وہی بات کی نا کہ یہ اب یا کریں آل اور نن، سب کا یا کسی کا نہیں. اب بات یہ سر اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، یعنی اب مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ اس وقت بھی ہوا، یہ سیف الرحمان صاحب کے دور میں بھی ہوا، یہ اس کے بعد مشرف صاحب کے دور میں بھی ہوا، یہ اس کے بعد تو خیر ٹھوسی ہو گئی، نیب پتہ نہیں کہاں پڑی رہی، اور یہ آج تک ہو رہا ہے اور نظر آ رہا ہے لوگوں کو. بات یہ ہے کہ اگر اس کمیشن کی رپورٹ کے اوپر ریاستی ادارے، میں نہیں کر سکتا، میں تو صرف یہ کر سکتا ہوں کہ بین ہو جاؤں ہر کچھ عرصے کے بعد اس طرح کے ایشو اٹھا کے. ریاستی ادارے، آپ کی عدالتیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی مجھے نہیں پتا بیوروکریٹس اور پولیٹیشنز کیا، اگر ایک ملک کے طور پہ ہم تیار ہو جائیں نا، اس رپورٹ میں ہی بہت کچھ ہے. تو یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وچ ہنٹنگ، یہ تو وچ ہنٹنگ ہوتی ہے نا، اس کو پکڑ لو، اچھا یہ ساتھ نہیں آ رہا، اچھا اس کو مطلب پوری کاف لیگ بن گئی، نون میں سے شین، یہ شین میں بھی یہی قصہ ہو رہا ہے نا. آپ اکراس دا بورڈ کریں آل اور نن، تاکہ کسی کو موقع نہیں ملے بات کرنے کا، انگلی اٹھانے کا. اور اس میں جتنے کردار اس میں ہیں 1999 سے لے کے آج تک وہ اکثریت موجود ہے. تو بسم اللہ کریں خان صاحب، اور عظمت سعید صاحب کی رپورٹ کو ہی اٹھا لیں. آج بھی دن ہے، آج بھی موقع ہے، کبھی ہم لیٹ نہیں ہوئے. ہمارے ادارے بن جائیں گے، ہمارے لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا. اور اس کو اکراس دا بورڈ چلے جائیں آپ. ابھی چھوڑ دیں کہ یہ نون میں سے شین نکالنی ہے مدان، او بھائی خدا کا واسطہ، ویلے لوگ نون میں سے شین نکالنے میں لگے ہوئے 20 سالوں سے. آپ ایک دفعہ اس کو کریں اور اس میں کوئی وچ ہنٹنگ نہ ہو، اور اس کے بعد آپ آگے بڑھیں. اب دیکھیں کیا صورتحال ہے اس وقت خطے کے اندر. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ اللہ کرے کہ یہ ویکسینیشن جو آج حکومت کی طرف سے بات ہوئی ہے کہ جی اب اسپوٹنک کو بھی پرمیشن دے رہے ہیں. اور یہ ایک تو یہ کہ جو ہمارے انتہائی محترم ہمارے ولوی صاحب نے غالباً پتہ نہیں انہوں نے بات کی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کیا اخباروں میں چھپی ہوئی ہے کہ 100% ویکسینیشن جو ہے وہ ویکسین صحیح ہے، 100% کوئی ویکسین بھی صحیح نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ سائنوفارم کا اچھا رزلٹ آ رہا ہے، اسپوٹنک کو بھی اجازت مل گئی ہے، غالباً ایسٹرازینیکا کو بھی اجازت مل رہی ہے پاکستان میں، تو ویکسین لگائیں. دوسری بات دیکھیں انڈیا کے جو میں خطے کے آپ کو ذرا صورتحال بتا دوں. انڈیا کے اندر بات نہیں بنی جنرل آسٹن لوئڈ کی، اور انڈیا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، کیونکہ وہ S-400 جو میزائل جو میں نے کل بھی بات کی تھی، میں اپنی بات پہ بالکل بات نہیں بنی. وہ نہ وہاں بات بنی ہے، نہ ساؤتھ کوریا میں بنی ہے. اور چائنا جو ہے وہ چائنا نے 5-6 باتیں کیٹیگوریکلی، دیکھیں بائیڈن ود آل ڈیو ریگارڈز، بائیڈن نے کچھ زیادہ محاذ کھولنی ہے جن پہ کام نہیں ہو رہا. مطلب مثال کے طور پہ رشیا کو اس نے کہا پیوٹن کو یو آر اے کلر، اور میں تم سے تھوڑے دنوں میں کروں گا کیا. اچھا ساتھ ہی چائنا کے ساتھ وہ پھڈا بلنکن والا ہو گیا جو بڑا خوفناک پھڈا ہوا. اس کے نتیجے میں کیا نکلا؟ ایک کلائمیٹ چینج کی ایک کمیٹی بنے گی، لیکن چائنا نے 5-6 چیزیں بتا دیں کہ بھائی جان ایک تو یہ کہ آپ پورے ویسٹ کی آپ نمائندگی نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے کہ آپ ہمارے انٹرنل میٹرز میں تبت میں انوالو ہو، تائیوان، تبت، شنگیانگ وغیرہ میں، تیسرا یہ ہے کہ یہ دنیا بدل رہی ہے ساری، اور آپ مطلب وہ ایک بدمزگی کی صورت میں پھر آپ نے عرب ممالک کے ساتھ پھڈا لے لیا. ایران کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مانتے نہیں. افغانستان جو ہے، افغانستان کے اندر دیکھیں رشیا کی واپسی، ٹرکی کا آنا، یہ جتنی وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں، یہ یہاں پر تاجکس کو لے لیں، ازبکس کو لے لیں، یہ ناردرن الائنس کے لوگ ہیں نا، احمد شاہ مسعود، رشید دوستم، ان دونوں پارٹیوں کو بٹھا کے ماسکو آسان نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ اس پوری پکچر میں امریکہ اسرٹ کر رہا ہے. اچھا پھر دھمکیاں لگ رہی ہیں، جرمنی کو دھمکی، یہ آپ ختم کریں جو آپ نے رشیا کے ساتھ سٹارٹ کیا ہوا ہے. اور بھارت کو کچھ نہیں کہہ رہا ڈاکٹر، نہیں بھارت کو بھی کہہ گئے نا، وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرنی تھی، نمائندگی کرنی تھی. آپ اتحادی ہیں تو اب جرمنی کو تڑی لگائی ہوئی ہے کہ آپ کو سینکشن لگا دیں کہ آپ نے رشیا کے ساتھ یہ پائپ لائن کو آگے بڑھایا جو یوکرین کے تھرو جا رہی ہے، ٹھیک ہے آپ سے متبادل.
جی بہتر. خطے کی معاملات پر آپ سے Norden 2 مزید بات کریں گے. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, سوال یہی ہے کہ اس براڈ شیٹ رپورٹ کے بعد کیا کوئی انتقامی کارروائی یا جس طرح کہا جا رہا ہے کہ انتقامی کارروائی نیب کرتی رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا, 500 پیپرز خیر کچھ اس کے حصے کل اور پرسوں زیر بحث آئیں گے, لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ریکارڈ سارا موجود ہے. ٹھیک ہے, کس نے کتنی کرپشن کی یا نہیں, پولیٹیکل انجینئرنگ اس وقت نہیں. انجینئرنگ تو پھر ہوتی رہی ہے نا, انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ کیا کس لیے استعمال ہوتے ہیں. میں اتنے سالوں میں تو مجھے لگتا ہے کہ انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ورنہ تو جب یہ براڈ شیٹ اور یہ سارا مشرف صاحب کے دور میں یا نواز شریف صاحب کے دور میں یہ کیسز بنے تو یہ احتساب تو مد نظر نہیں تھا. مد نظر تو یہ تھا کہ اس کو پولیٹیکل ویچ ہنٹنگ کی جائے, اور وہ ابھی تک وہی ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب ہم نے کہاں جانا ہے, سوال یہ ہے. اس وقت تو مطلب ہے کہ ملک ویسے ہی عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ اس رپورٹ آنے کے بعد وہ جو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے, تو اس وقت تو صورتحال مختلف ہے. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ یا تو وہ تو آل اور نن, یا کسی کا بھی نہ کریں یا سب کا کریں اکراس دا بورڈ. اگر ریکارڈ موجود ہے تو نیب نے کیسے کہا جا کے کہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے, اور یہ نیب نے کہا میرے خیال سے 2 سال یا 1.5-2 سال پہلے ان سے پوچھا گیا کہ مشرف صاحب کے اثاثے کتنے ہیں اور یہ ہمیں بتائیں ذرا, مشرف صاحب کے اثاثے اور زرداری صاحب کے اثاثے, اور انہوں نے کہا ہمارا ریکارڈ نہیں ہے. ریکارڈ نکال کے لے آئے عظمت صحیح صاحب, وہ عظمت صحیح صاحب جنہیں نواز شریف صاحب کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے لکھا سیسیلین مافیا. اب مسئلہ یہ کہ یا تو وہی بات ہے نا کہ اس میں سارا کا سارا میٹیریل موجود ہے, سب کچھ ہے. مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے اوپر ہی کیوں ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. تو یہ اگر سارا موجود ہے تو یا تو اس کو اٹھا کے ایک جگہ ڈال دیں اور کہیں کہ ہم نے احتساب اس ملک میں نہیں کرنا, اور کرنا ہے تو پھر اکراس دا بورڈ کریں. ٹھیک ہے, یہ ایشو ہے. اصل بات جو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریکارڈ موجود ہے, اور وہ ریکارڈ جو 2009 کے اندر جو ڈبے غائب ہو گئے تھے 2021 میں نکلا ہے. ٹھیک ہے, اور 2009 کے ڈبے 2021 میں اگر نکل آئے ہیں تو پھر ان ڈبوں کو کیا کرنا ہے. $15 لاکھ تو اس وقت دیے تھے, اس کے بعد کتنے دیے, اس کے بعد کتنے دیے, اس کے بعد, اور یہ کس کو دے رہے ہیں ہم. لیکن 60 ملین, $1 ارب ادھر پڑا ہے, $1 ارب وہ بلین ڈالر ادھر ہے, وہ کدھر ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ملک میں آپ کے, اور آپ تماشا سا بن جاتا ہے نا باہر بھی, مطلب باہر اچانک جی وہ چونکہ FATF کا بل آ رہا ہے, منی لانڈرنگ ہوتی ہے پاکستان سے, لوگوں کے اوپر ڈال دو, پبلک پہ, عام پبلک پہ ڈال دو. کیوں ڈال دو؟ اس لیے کہ جی وہ FATF یہ منی لانڈرنگ نہیں ہوئی 2001 کے بعد سے لے کے, یہ اس سے پہلے. اگر ہے تو یہ ان کو کیوں نہیں پکڑتا FATF؟ اس لیے کہ آپ نے FATF کی مصیبت پبلک پہ ڈالنی ہے کہ بجلی کا بل بڑھا دو, FATF کی شرط ہے جی بجلی کا بل بڑھا دو, FATF کی شرط ہے جی گیس کا کر دو, FATF کی شرط ہے یہ کر دو. یہ سارا جو کھاتا کھلا ہے لوگوں کا, جو اربوں روپیہ باہر گیا ہے, اور اگر نہیں گیا تو پھر کہتے کہ نہیں گیا. عظمت صحیح صاحب بتا دیں ہمیں, یہ $15 لاکھ کس کو بھائی 15 لاکھ ڈالر ابھی تو 15 لاکھ گئے ہیں نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی گئے ہیں 3 مہینے پہلے جو اکٹھا کھولا ہے. براڈ شیٹ کے پیچھے بھی کوئی پاکستانی شخصیت ہیں یا اس حال سے مجھے تو لگتا ہے کوئی یہ براڈ شیٹ دنیا میں کسی اور ملک کی کر رہا ہے, احتساب ڈھونڈ رہا ہے پچھلے 50 سال سے, پتہ نہیں کتنے سالوں سے. ایک پاکستان کے پیچھے ہی براڈ شیٹ کمپنی بنی, اور براڈ شیٹ کمپنی کس نے بنائی؟ شریف الدین پیرزادہ صاحب کے 2 دوستوں نے, اور 2 دوستوں میں سے انہی کے ساتھ معاہدہ ہوا, وہ ڈیفالٹ کر گئی. ایک کو یعنی دیوالیہ ہونے کے بعد پیسے دیے, وہ جس کو پیسے دیے خودکشی کر لی, وہ خودکشی کر لی, یا پتہ نہیں 5ویں منزل سے کیا ہو گیا, اس کو گر گیا. اور اس کے بعد یہ پتہ نہیں, دیکھیں میں وہ بات کروں گا جو قانون کے مطابق یہ ہے کہ وہ جو جس کو دیے گئے $15 لاکھ وہ بندہ 5ویں منزل سے گر گیا. اب وہ کیسے گرا, 2011 میں کیا ہوا, اس کو یا چھوڑ دیں, یہ وہ فرانس کا قانون جانے وہ جانے, میں اس کی میڈیکل رپورٹ میں نہیں جانا چاہ رہا. ایشو یہ ہے کہ یہ اس کو اب کرنا کیا ہے. بھئی خان صاحب بیٹھ کے, خان صاحب کو پہنچ گئی ہے نا 500 صفحات کی رپورٹ, اس کو کرنا کیا ہے. مطلب کیا, ویسے رمضان تو آ رہا ہے, اور کوئی رمضان میں پکوڑے, اب پکوڑے اور 500 صفحہ, یہ بھی کیا اسی لیے ہے, یا اس کا کوئی اس میں سے کچھ نکلے گا. آج حکومت خاموش سناٹا, ایک ہو کا عالم, حکومت پر بھی, PDM پر بھی, سب پر.
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سب ہی کہیں نہ کہیں دائیں بائیں. نواز صاحبہ پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں اس وقت. کون نہیں مریم نواز صاحبہ تو اس لیے وہ تو وجہ دوسری ہے نا. وہ تو دیکھیں ابھی کہ وہ پی ڈی ایم کی وجہ ہے. پی ڈی ایم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم پہلے بات کریں حکومت جو ہے وہ کہتے تھے نا ایک زمانے میں وہ یونان کے اندر یہ تھیوری تھی یا پتہ نہیں کہاں پہ تھی کہ دنیا گائے کے سینگوں پہ کھڑی ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ ان کے سینگوں پہ حکومت کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے پیچھے کیا حکومت دھڑم ہو جائے گی. ایسے ہی میں تو روز کہہ رہا ہوں نا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے اس میں اچھا اس میں سے نکلنا کیا نکلے چھوڑ دیں آپ. سوال یہ ہے کہ یہ پڑھیے عمران خان صاحب کے سامنے ان کے سارے وزراء کو آج کیا چاہیے. اچھا وہ سارے میں نے آپ سے کہا نا ہمارے دوست ہیں الیکٹیو جو بھی ہیں اس کے اوپر کوئی نہیں بول سکتا. شیخ رشید صاحب کیا بولیں گے مشرف صاحب کے دور میں بنی تھی. اور کون سے فواد چودھری صاحب نہیں فواد چودھری صاحب تو بیچارے ان کا تو کوئی رول احساس نہیں ہے. وزیر داخلہ بول رہے ہیں نا باقی لوگ بول رہے ہیں او بھائی شیخوان صاحبہ کبھی اس میں رول نہیں ہے. یہ تو وہ تو اسپوکس پرسن تھے نا. اصل بات یہ ساری کہ نیب نے کیا کیا اور ہماری ریاست جو ہے جب وہ چاہے تو کر سکتی ہے نہیں چاہے تو ڈبے کب سے پڑے ہیں پتہ نہیں کب سے پڑے ہیں. یہ 1994 کا کیس ہے 94 کا یہ جو کوٹیکنا کیس ہے 1994 کا کیس ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں دوسری دور میں بنا. سیف الرحمان صاحب کس وقت تھے وہ 97 98 99 اس وقت بنا. چلتا رہا مشرف صاحب کے دور میں این آر او ہو گیا. بہت ساری شخصیات درمیان سے نکل کے مشرف صاحب کے ساتھ مل گئیں وہ سارے پاک صاف ہو گئے. اس کے بعد ایک این آر او ہو گیا. اس کے بعد عظمت سعید صاحب 2021 میں بتا رہے ہیں کہ $15 ادا کیے. جس کو ادا کیے وہ مر گیا. ادا کس نے کی اس کا نام نہیں پتا میں. یعنی عجیب کس بھائی مسئلہ یہ ہے. لیکن اب چونکہ رپورٹ ہے 500 صفحات کی تو اس میں 2 لائنیں تو نہیں ہوں گی نا. اس میں تو ابھی تک ہوگا نا سارا کچھ. تو بات یہ ہے ساری کہ اچھا اٹارنی جنرل آفس سے چیزیں غائب ہو گئی. کہیں آگ لگ جاتی ہے کہیں جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے. اٹارنی جنرل آفس سے لے گئے فائل لیکن نکلا ادھر نیب کے دفتر سے. اب نیب جو ہے اب دیکھیں اس کے اوپر ہمارے جو چیئرمین نیب ہے وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ اچھا یہ جو آخری پیسے تو ان کے دور میں گئے ہیں نا. یہ تو ابھی جا رہے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. کوئی مخبری کر رہا ہے ان کو براڈ شیٹ کو کہ پیسے پہنچ گئے پاکستان گئے کے پیچھے کا اکاؤنٹ. یہ تو کہہ رہی ہے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مخبری کس نے کی ہے. اس میں سب پھنس گئے ہیں. اب یہ 1999 سے لے کے 2001 تک یا تو سارے کے سارے مل کے بیٹھ جائیں اور اعلان کریں کہ ہم اس کے اوپر مینون عمل کریں گے جو بھی رپورٹ ہوگی. اچھا یا اس کا نام نہ لیں. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. اور رمضان میں اس کے اوپر بھی حسب ثابت پکوڑے رکھ کے کھائیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا. نہیں دیں گے ویسے ہم رپورٹر آئے گی روز آتی جائے گی اس کا حصے آتے جائیں گے تو بات تم کریں گے اس پہ. ٹھیک ہو گیا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کل نتن یاہو کے الیکشنز بھی ہیں کل اس پہ بھی بات کریں گے. نتن یاہو ہو سکتا ہے جیت جائے. یہ جو چوتھا الیکشن ہو رہا ہے. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.